बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त ऐसा होता है कि जब माँ बाप के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी बेटी के लिए किसी इंसान को पसंद करें या रिजेक्ट कर दें। फिर ऐसा होता है कि अपनी लाडली बेटी के लिए अपनी तरफ से बेस्टेस्ट इंसान माँ बाप चुन लेते हैं। बस उसी दिन से बेटी के लिए सारा वक्त तब्दील हो जाता है। फिर सारे इख्तियारात उस बेस्टेस्ट इंसान के नाम हो जाते हैं। फिर माँ बाप से मिलने तक की इजाज़त इसके मूड पे डिपेंड करती है। वो चाहे तो ले जाए और चाहे तो मना कर दे, चाहे तो फ़ोन पर बात करने दे, चाहे तो ना करने दे। यानी माँ बाप जिसके साथ बेटी का सबसे ज़्यादा लगाव होता है, सबसे गहरा रिश्ता होता है, वो भी बेचारी सारी ज़िंदगी तरस तरस कर गुजार देती है। लेकिन ये बात शौहर कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होती है ना, उसी को तकलीफ़ का एहसास भी होता है। और ये जो औरत होती है ना, जो घर बार अपने बहन भाई रिश्ते नाते सब अजीज़ चीज़ें सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे के घर जाती है, किसी और माहौल में जाती है, तो औरत को 100 कुर्बानियाँ तो उसी दिन ही देनी पड़ जाती हैं जब वो मेका छोड़ के चली जाती है। एक ही रात में उसके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ आन गिरता है। हालांकि उसी घर में उसी की उम्र की एक बेटी मतलब ननद मौजूद होती है, तो उसको बच्ची कहकर सुला दिया जाता है और उसकी हर गलती हर लापरवाही को बचपने का नाम देकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन उस बेचारी बच्ची को जो पहले ही इतनी बड़ी कुर्बानी से गुजर कर ससुराल में पहुंची होती है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबके भाग भाग कर काम भी करे, सबकी खिदमत भी करे, तरह तरह की डिशेस बनाने में भी एक्सपर्ट हो, सफाइयाँ भी करती फिरे। घर में अगर किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो रोने की बजाय और शोहर को बताने की बजाय बर्दाश्त भी करे और माफ़ियाँ भी मांगे। एंड दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ दैट पुअर इनोसेंट गर्ल, जो वो आते ही वहाँ पे फेस करती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब यहाँ पर हम जा रहे हैं शहज़ादों की फूफो के घर, और साथ साथ हम तैयारियां कर रहे हैं लाहौर जाने की, और साथ साथ हम बहुत ही अहम इशू पे बात कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने ना बाज़ार गई और वहाँ से इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी शॉपिंग की, और मैंने सोचा था कि वो मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो बैड लक मेरे साथ ये हुई कि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई और मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करना पड़ गई, और उन्हीं वीडियोस में वो वाली वीडियो भी डिलीट हो गई, और वो जो है ना वो मुझे फिर रिसाइकल बिन से भी नहीं मिली। तो खैर जनाब, जो शॉपिंग मैं करके लेके आई हूँ ना अपनी विंटर की, वो तो मैं आपको अब भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैं वहाँ से लेके आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई। और इस दफ़ा जो है ना मैंने बादशाह सलामत की जेब बिल्कुल खाली करवा दी। बहुत महीनों से, बल्कि बहुत सालों से मैंने सोचा हुआ था कि ये चीज़ें जो है ना मैं लूँगी, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ करती आ रही थी। तो लेकिन इस बार मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी सारी ब्यूटी की ज़रूरी चीज़ें भी ली हैं। अपना सन ब्लॉक लिया, बीबी क्रीम ली, और छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, वो भी ली। और सोचा तो ये था कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और आपको कहूँगी कि ये मेरी विंटर शॉपिंग है, देख लें। लेकिन वो चलो खैर डिलीट हो गई। अब मैं आपको इधर ही दिखा देती हूँ। तो पहली ही दुकान पे जाके ना मुझे सूट पसंद आ गया था, और वो भी बादशाह सलामत की पसंद के कलर का। सबसे पहले मैंने देखा और बाद में उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने भी पसंद कर लिया। मज़े की बात ये कि एक शहज़ादी का सूट लेना था, एक मेरा सूट लेना था, और जाते ही जिस दुकान पे हम गए ना वहीं से मेरा सूट ले लिया, और जाते ही पहली दुकान से ही शहज़ादी का भी सूट पसंद आ गया। तो मैं थोड़ा मुँह बना रही थी कि ये भी कोई शॉपिंग है। जाते ही एक ही दुकान पर बैठे और बंदा कोई वैरायटी देखता है, और बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे डिज़ाइन देखता है, और फिर उनमें से पसंद करता है, जैसे कि हम औरतों की आदत होती है। लेकिन वो बादशाह सलामत की खुशकिस्मती है कि उन्होंने पहली दुकान से सूट पसंद कर लिया, और फिर बहुत ज़्यादा नहीं हमें फिरना पड़ा। हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से शॉपिंग ख़त्म करके, क्योंकि बादशाह सलामत की वो छुट्टी का दिन भी नहीं था, तो जल्दी से वो शॉपिंग की और हम आ गए। कुछ मैंने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ साथ चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब एक लड़की की शादी होती है ना, जब एक बेटी अपनी शादी के दिन रुखसत होती है, तो वो सिर्फ एक घर नहीं छोड़ती, वो अपने कम्फर्ट जोन से, अपनी मदर्स लैब से, अपनी चाइल्डिश लाफ सब कुछ पीछे छोड़ आती है। उस दिन वो सिर्फ दुल्हन नहीं बनती, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक आइडेंटिटी में दाखिल होती है। और इधर उसके वालिदैन ये सोच के सुकून का सांस ले रहे होते हैं कि हमने अपनी बेटी के लिए द बेस्ट मैन चुन लिया है। मगर वक्त गुजरने के साथ पता चलता है कि कभी कभी बेस्ट भी सिर्फ परफेक्ट दिखता है, होता नहीं है। क्योंकि जब एक शोहर अपनी बीवी से इख्तियार छीन लेता है ना, तो वो रिश्ते का नहीं मोहब्बत का बैलेंस बिगाड़ रहा होता है। और तब एक बेटी जो कल तक किसी की प्रिंसेस थी, आज किसी के मूड पे डिपेंड कर रही होती है।
تو یہ کہانی صرف اس بیٹی کی نہیں ہے، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو خاموشی سے اپنے خواب قربان کر کے کسی کی عزت بننے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر کوئی ساس یا ننند یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے نا، تو پلیز دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ وہ لڑکی جو آپ کے گھر آئی ہے اس نے اپنی پوری دنیا پیچھے چھوڑی ہے، اپنی ماں، اپنا کمرہ، اپنا بچپن، سب کچھ۔ وہ آپ کے بیٹے کے لیے صرف محبت نہیں، ایک نئی زندگی لے کر آئی ہے۔ آپ کے ایک ہارش ورڈ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے ایک کائنڈ جیسچر سے اس کا دل دعا بن جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، مائی ڈیئر مدرز، اگر آپ میں سے کوئی ساس اور ننند ہے تو خدارہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہو آتی ہے تو اس کی قربانی کی قدر کریں، اس کی دل جوئی کریں، دل شکنی نہ کریں، اس کو پیار اور توجہ سے سکھائیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، لڑکی اپنے میکے سے چاہے کتنی ہی سگڑ، عقل مند اور ہر کام میں ایکسپرٹ آئی ہو نا، تب بھی آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں، آپ کی پسند کے کھانے بنانے میں، آپ کے مطابق صفائی کرنے میں، آپ کے سب کے مزاج کو سمجھنے میں اسے وقت اور محبت درکار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر کے 10 بندوں کو اس نے اکیلی نے سمجھنا ہوتا ہے، بلکہ تو باہر سے اگر کوئی سسرالی رشتہ دار آ جاتا ہے نا تو اس کے آگے بھی اپنی سلیقے اور سمجھداری کی سند پیش کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ سسرال والوں کا ناک اور شوہر کی عزت سلامت رہے۔ تو پلیز اس کے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ آپ کے گھر میں محبت اور برکت قائم رہے۔ جو بیٹی آپ کے گھر آئی ہے نا، اس نے اپنی دنیا قربان کی ہے، وہ اپنے اپنوں سے دوری کا درد سہ رہی ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے سکھائیں کہ اب آپ کے گھر کے طور طریقے اس طرح سے ہیں، آپ اس کی ہیلپ کریں اور کبھی اس کو یہ کہہ کر تنگ نہ کریں کہ میکے سے کیا سیکھ کے آئی ہو، تمہیں میکے سے کیا سکھایا گیا ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، میں خود آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس طرح سے وہ کبھی سر پہ نہیں چڑھے گی، بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور قدر بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کے بیٹے یا بھائی کے سامنے آپ کی تعریفیں کرے گی، اور اس کا فائدہ آپ کو اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو ڈر ہے نا کہ بیگم اگر لا کے سانو بھول جائے گا، یہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور آج کل تو میں کہتی ہوں کہ جن کی بھابیاں اچھی ہیں نا، ان کا میکا ہمیشہ سلامت رہتا ہے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اپنی بھابیوں سے بنا کے رکھیں، اپنی بھابیوں کو کبھی تنگ نہ کریں، جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کریں، اور بھابیوں کو اچھا آپ ہی نے بنانا ہوتا ہے۔ شروع میں ہی ان کے ساتھ اتنی دوستی کر لیں، شروع میں ہی ان کے ساتھ اپنا رویہ اور رشتہ اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کے خلاف جا ہی نہ سکیں، اور جب آپ کے خلاف ان کا دل نہیں ہوگا نا، تو وہ پھر آپ کے بھائی کے کان بھی نہیں بھریں گے، اور آپ کا بھائی اور بیٹا بھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میری ساس کے درجات بلند فرمائے، وہ اتنی گریسفل اور سمجھدار خاتون تھی نا۔ کوئی ساس ہوگی جو بہو کو یہ کہہ دے کہ بندیاں نو بہتا سر تے نہیں چڑھائی دا، یقین کریں وہ مجھ سے کہا کرتی تھی۔ میرے شوہر جو ہے نا، وہ ذرا غصے کے تیز تھے، تو وہ ڈھال بن جاتی ہوتی تھی۔ جب کبھی بادشاہ سلامت ان کے سامنے غصہ کرنے لگتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ جب میرے شوہر کی اور میری لڑائی ہوئی نا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سب سے کوئی الگ ہوں یا پھر ہمارے میاں بیوی میں کچھ نہیں ہوتا، میاں بیوی میں یہ سب ہوتا ہے اور ساروں میں ہوتا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری لائف کا ایک چھوٹو سا پارٹ ہوتا ہے۔ باقی جو ہے نا، ہماری لائف میں بھی کچھ کانفلکٹس، پریشانیاں، ٹینشنز ہر وقت ہر عام گھر کی طرح چل ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ساس کی، اور ساس خود بڑے چاؤ سے لے کر آتی ہیں اپنی بہو کو، پتہ نہیں کیوں اپنے دل اتنے زیادہ محدود کر لیتی ہیں۔ آپ کے چند نرم بول جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بہو کے دل کی دعا بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی کی ہو۔ محبت میں آپ جب بھی فرق کریں گی تو گھر کی برکت اڑ جاتی ہے۔ اچھا، میں نے اپنی ساس کو نا ہمیشہ گھر آنے والوں کو یہی کہتے سنا کہ اصل بیٹی یہی ہوتی ہے۔ مطلب ہم 2 بہویں تھیں اور خود جو مرضی کہہ لیتی ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہماری کبھی برائی نہیں کی تھی۔ 12 سال میں ان کے ساتھ رہی ہوں، 12 سال میں ایک بار بھی ہماری کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، اور شوہروں کے آگے بھی نہیں کی۔ بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ وہ اپنے بیٹے کی شکایت جو ہے نا، وہ ہم سے کر لیتی تھی، لیکن ہماری شکایت کبھی ہمارے شوہروں کے آگے نہیں کی تھی، بلکہ خود جو ہے نا وہ ہمارے پردے رکھ لیا کرتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بادشاہ سلامت روتے ہیں نا، تو ان سے ڈبل رونا ہمیں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ یار سن لیا کریں، خاموشی میں جو پاور ہوتی ہے نا،
بدتمیزی اور زبان درازی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اتنا پیارا آسرا ہوتا ہے، یہ اتنی مقدس ذات ہے، یہ اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک کے ساتھ کا یقین کریں کہ جب دل پھٹنے لگتا ہے اور جب دل، دماغ، روح، ذہن سب دکھ سے بھرا ہوتا ہے نا، تب یہ سہارا بہت زیادہ حوصلہ دیتا ہے۔ دل کو سکون اور روح کو ٹھنڈک مل جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اور وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ آپ کے دکھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ عورتیں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے غم تکلیفیں سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم کسی بہن بھائی اور کسی ماں باپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی ہوتی، تو ایسے میں صرف اور صرف ایک آسرا ہوتا ہے اور وہ سب سے بڑا آسرا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات کا آسرا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، جب آپ کسی کے گھر آؤ نا تو سب سے پہلے یہ یاد رکھو کہ محبت مانگنے سے نہیں، دینے سے بڑھتی ہے۔ ساس اگر سخت بات کہہ بھی لیتی ہے نا تو آپ برداشت کر لیا کریں، کیونکہ آپ نے عزت کمانا ہے اور شروع میں آپ کو بہت ساری باتیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، بہت سے لوگوں کے مزاجوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اسی سے ہماری زندگی آگے بڑھنی ہوتی ہے۔ تو برداشت کر لیا کریں، کیونکہ آپ نے عزت کمانی ہوتی ہے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد یا مقابلے بازی نہ شروع کر دیا کریں، بلکہ صبر اور مسکراہٹ سے دل کو جیتا کریں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، آپ سب جو ہے نا، آپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ آپ کے وقار کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ خلوص سے سب کے دل جیت لو تو دیکھیے گا کہ ایک دن وہی گھر آپ کو اپنی بیٹی کہہ کے بلائے گا۔ اور میں ایک بات خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو سسرال میں کام کر کر کے، بچوں کو سنبھال اور سب کی خدمتیں کر کر کے اپنی باڈی کا، اپنی سکن کا اور اپنی بیوٹی کا جو ستیہ ناش کر لیتی ہو نا، اور اس کے بعد جب آپ کے شوہر دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ پچھتاتی ہو بیٹھ کے کہ میں کس طرح سے آئی تھی اور میں کس طرح کی ہو گئی ہوں۔ پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے روتی ہو کہ میں کس طرح کی تھی، میری بیوٹی کس طرح کی تھی اور کس طرح لوگ مجھے رک کے دیکھتے تھے اور میری کس طرح کی پرسنالٹی تھی۔ تو اپنا حسن اور وقار جو آپ کھو دیتی ہو نا، اس سے پہلے ہی آپ عقل کر لیں اور سمجھ جائیں کہ آپ کی سیلف کیئر جو ہے نا، وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور وہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ جس طرح سے آپ کھانا کھاتی ہیں، بچوں کو سنوارتی ہیں، گھر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر کا خیال رکھتی ہیں، گھر کے کونے کونے کو چمکانے کے لیے اتنی جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے اپنے آپ پر بھی توجہ دیا کریں۔ آپ کے اپنے اوپر بھی آپ کا حق ہے، اور میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال سب سے پہلے رکھا کریں، تاکہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کے اندر ماسی کو، کام کرنے والی کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ کے اندر ان کو وہی جو پہلے دنوں والی اٹریکٹیو سی، پیاری سی، نازک سی بیوی ہوتی تھی وہی نظر آئے۔ آپ یقین کریں کہ ایک وقت میرے پہ بھی ایسا آیا جب ماشاءاللہ سے میرے 5 بچے ہو گئے اور میں اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئی تھی، گھر، سسرال، بچے، شوہر، ذمہ داریاں، گھر کے برتن، جھاڑو، پوچھا، مشین، جو کچھ بھی جو ہوتا ہے پورے گھر میں، جو ماشاءاللہ سے ہر عورت کی جو اللہ پاک نے ذمہ داریاں مقرر کی ہوئی ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے نا میں اتنی فرسٹریٹڈ ہو جاتی تھی۔ اور خاص طور پر جو آج کل کے بچے ہیں نا، وہ ہمارے دور کے بچوں سے بالکل مختلف ہیں، شرارتی اور ایڈونچرس۔ ان کو ہر ٹائم بس کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہوتا ہے اور ہر ٹائم کچھ نہ کچھ انہوں نے شرارت کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چھیڑنا ہوتا ہے، کچھ نیا سیکھنا ہوتا ہے، اور اس سب میں ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بیچاری اتنی پریشرائز ہو جاتی ہے۔ میں اپنے آپ پہ چلاتی تھی، میں اپنے بال نوچتی ہوتی تھی کہ میں یا اللہ میں کیا کروں، لیکن اب جو ہے نا میں نے اپنی روٹین کافی حد تک چینج کر لی ہے اور میں نے اپنے دل کو پرسکون بنایا ہے اور میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے کہ یہ سب اسی طرح سے چلنا ہے۔ یہ ہر ماں کی اللہ پاک کی طرف سے ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور ہر ماں نے اسی طرح سے سارے گھر کے کام کرنے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ رو کے کریں یا ہنس کے، تو پھر آپ کیوں نہ اپنے آپ پہ توجہ دیں اور بجائے چلانے کے، چیخنے کے اور بلیم کرنے کے اور بار بار یہ کہنے کے کہ میں نوکرانی ہوں، میں ماسی ہوں، آپ میرا خیال نہیں کرتے، آپ کو میرا خیال نہیں ہے، میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، میرے کام ختم نہیں ہوتے۔ میں نے بھی خود کو بہت حد تک کمپوز کر لیا اور میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا، اور پھر سے میں جو ہے نا وہ خوش اخلاق ہو گئی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر کیونکہ بیچارے سب سے زیادہ غصہ بچوں پر ہی نکلتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو، آپ کے گھر کا ہو، سسرال کا ہو، شوہر کا ہو، تو وہ پریشانیوں کا غصہ جو ہے نا وہ بیچارے معصوم بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ با اخلاق ہو جاؤں۔
آپ سب کو بھی یہی گزارش کروں گی کہ اپنے خاص طور پر بچوں کے بہت زیادہ قریب رہیے اور اپنی سیلف کیئر کو کبھی بھی لگژری مت سمجھیے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ خود سے خوش ہوتی ہو تو آپ کا شوہر آپ کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، اور خوشی صبر سے آتی ہے، ضد سے نہیں آتی۔ اپنے دل کو سکون میں رکھیں، اپنے چہرے کو مسکراہٹ میں اور اپنے گھر کو محبت میں۔ کبھی کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو بے وقوف عورت یا الجھی ہوئی عورت کہے، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ لوگ کہیں کہ یہ ہے وہ عورت جس کے اندر وقار ہے، ٹیسٹ ہے اور صبر ہے اور خوشبو ہے۔ اپنے آپ کو پالش کریں، سیکھیں، گرو کریں، کیونکہ آپ ہی وہ کوئین ہو جو گھر کو پیلس بنا سکتی ہے۔ آپ کی اسمائل آپ کی دعا ہے، اور آپ کا پیشنس آپ کی عبادت ہے، اور آپ کا کانفیڈنس ایک نعمت ہے۔ تو آئیے آج میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ میں اپنے آپ کو وقت دوں گی، میں اپنی ہیلتھ، سکین اور مائنڈ کا خیال رکھوں گی، تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے سکون ملے، میرے بچے مجھ سے اخلاق سیکھیں، اور میرے گھر والے میرا تعارف ایک سلیقہ مند اور باوقار اور سمجھدار عورت کے طور پر کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ وزڈم دے جو ہم رشتوں کو تھام بھی سکیں اور خود کو بھی سنبھال سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ پازیٹیو چینج واقعی آئے تو سبسکرائب کریں شہزادستان اسکرین کو، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ آپ عام عورت نہیں ہو بلکہ ایک ملکہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔